अचानक अमवात में बेपनाह इजाफा हो रहा है। खुदकुशी करने वाले ममालिक में जापान सबसे आगे है कि वहाँ पर तो सुसाइड सेंटर बने हुए हैं। अब तो पाकिस्तान के अंदर भी तेज़ी से खुदकुशी का रुझान भी बढ़ रहा है। हमारा किसी को तानो तशनी करना, निशाना बनाना, हमारा किसी को डिवैल्यू करना, हमारा किसी को बेइज्जत करना, किसी को उसकी गरीबी के ताने देना, किसी को उसकी कमज़ोरी के ताने देना, किसी को उसकी बदसूरती के ताने देना, दोस्त के लिए, रिश्तेदार के लिए, बहन भाई के लिए इतना अज़ियतनाक तो नहीं बन गया कि वो बेचारा डिप्रेशन के अंदर चला गया और हत्ता कि इस डिप्रेशन ने उसकी जान ले ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। मोहतरम नाज़रीन इकराम, गैजेट्स के इस दौर में जबकि इंसान के लिए दुनिया को देखना बहुत आसान हो गया है और एक दूसरे से राब्ता करना, दूर तक रसाई हासिल करना, ये भी बहुत आसान हो गया है। बज़ाहिर तो ये चीज़ें इंसान को तरक्की की तरफ ले जाती हुई नज़र आती हैं और महसूस यही होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सुकून, आराम और इत्मीनानियत को बढ़ाने के लिए दिन ब दिन सहूलियात में इजाफ़ा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये नज़र आता है कि डिप्रेशन, एंज़ाइटी, बेचैनी, बेसकूनी, ख़ुदकुशी और अचानक अमवात में बेपनाह इजाफ़ा हो रहा है। अब तो सूरत हाल ये है कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, जो कि एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, यहाँ पर भी जापान जैसी सूरत हाल नज़र आती है। यानी कभी दुनिया में ये कहा जाता था कि ख़ुदकुशी करने वाले ममालिक में जापान सबसे आगे है, बल्कि वहाँ पर तो सुसाइड सेंटर बने हुए हैं कि भाई अगर आपने ख़ुदकुशी करनी है तो कहाँ भटकते फिरेंगे और हम आपकी लाश को बाद में संभालते फिरेंगे। आप आइए और हमसे टाइम लीजिए और हम बड़े ही इत्मीनान के साथ और किसी बड़े ही राहत वाले तरीके के साथ आपकी रूह को आपके जिस्म से निकाल बाहर करेंगे और आपको मौत आ जाएगी। लेकिन अब तो पाकिस्तान के अंदर भी तेज़ी से ख़ुदकुशी का रुझान भी बढ़ रहा है और इसके साथ साथ एक अच्छा खासा नौजवान होता है, देखने में बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता ये चलता है कि अचानक से जो है वो उसकी डेथ हो गई और बाद में उसके लवाहिकीन से जांच पड़ताल करने पर यह मालूम होता है कि इसको कोई डिप्रेशन था, इसको कोई टेंशन थी। आज हमें इस पहलू के ऊपर बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि हमारे इर्द गिर्द हमारे अपने, हमारे प्यारे, हमारे साथ बैठने वाले, हमारे साथ ज़िंदगी गुजारने वाले, कहीं वो अपने ऊपर कोई खौल चढ़ाकर तो हमारे साथ गुफ्तगू नहीं कर रहे। उनके अंदर की कैफियत क्या है, उनका दुख, उनकी परेशानी क्या है। कहीं हम ही तो किसी की बेसकूनी का बाइस नहीं हैं। हमारा रवैया, हमारा किरदार, हमारी गुफ्तगू, हमारा किसी को तानो तशनी करना, निशाना बनाना, हमारा किसी को डिवैल्यू करना, हमारा किसी को बेइज्जत करना, हमारा किसी को ताने देना, किसी को उसकी गरीबी के ताने देना, किसी को उसकी कमज़ोरी के ताने देना, किसी को उसकी बदसूरती के ताने देना, कहीं हमारा ये रवैया हमारे दूसरे के दोस्त के लिए, रिश्तेदार के लिए, बहन भाई के लिए इतना अज़ियतनाक तो नहीं बन गया कि वो बेचारा डिप्रेशन के अंदर चला गया और हत्ता कि इस डिप्रेशन ने उसकी जान ले ली। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए हम अपने आप को तज्ज़िया करें, अपने आप को दीन की तरफ लाएं और अपना एनालिसिस करें। एक इसकी बड़ी वजह जो मुझे समझ आती है, यानी इस तरह की अमवात की एक बड़ी वजह जो समझ आती है वो क्या है कि सोशल मीडिया की वजह से हर इंसान दूसरे इंसान को देख रहा है
اور جو دوسرا انسان اپنے آپ کو دکھا رہا ہے وہ حقیقت میں ویسا نہیں ہے. اس کے پیچھے کتنے غم ہیں، اس کے پیچھے کتنی سٹرگل ہے، اس کے پیچھے کتنی تکلیف ہے، وہ اس کو نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی وہ دکھا رہا ہے. لیکن اس کو صرف اس کی ایک سال میں ایک سیر، اس کو مہینے بعد کا ایک پیزا، اس کو اس کی لائف کا کوئی ایسا چیپٹر جو اس نے بڑی ہی آرٹیفیشل طریقے سے ڈیزائن کر کے فیس بک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر لگایا ہے، دیکھنے والے کو وہ نظر آ رہا ہے اور وہ اس کو دیکھ دیکھ کر یہ سوچ رہا ہے کہ میں ایک ناکام انسان ہوں، میں دنیا میں کچھ نہیں کر سکا کیونکہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں آج تک گاڑی نہیں خرید سکا، میں کوئی اپنا بینک بیلنس نہیں بنا سکا، میں کوئی اپنا پلاٹ نہیں خرید سکا، میرے پاس کوئی بہت بڑا سرمایہ نہیں ہے، میں نے کیا کیا زندگی میں ایک ناکام انسان ہوں. یعنی دوسروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو ناکام سمجھنا اور پھر اس ناکامی کا احساس لیتے ہوئے ڈپریشن کے اندر چلے جانا اور پھر اسی ڈپریشن سے بلا آخر موت تک پہنچ جانا. یہی کافی نہیں بلکہ میں اور آپ، ہم لوگ بھی بہت سے لوگوں کو انزائٹی اور ڈپریشن اور تکلیف پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہے. جی ہاں، کس طرح؟ وہ اس طرح کہ وہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں ان کا بیجا اظہار کر کے، یعنی اگر اللہ نے آپ کو اچھی گاڑی دی ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ اس گاڑی کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک بڑی ہی خوبصورت سی تصویر بنا کر لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں نے یہ اتنی مہنگی گاڑی خریدی ہے، جبکہ اللہ رب العزت شوخی کرنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا. یعنی وہ بندہ جو اپنی چیزوں کی نمائش کرتا ہے، اپنی چیزوں کے اوپر اتراتا ہے، وہ تو اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. یعنی ہم اللہ کی ناپسندیدگی والے اعمال کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم معاشرے کو سکون، راحت یا پازیٹیوٹی فراہم کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اسی طرح اگر ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جانا پڑتا ہے، ہمیں کہیں ہوٹلنگ کا موقع ملتا ہے، اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے، یا ہماری فیملی کے اندر کوئی فنکشن ہے، تو یاد رکھیے آپ کی بنسبت بہت سارے لوگ وہ ہیں جو یہ سب کچھ افورڈ نہیں کرتے، جن کی رسائی یہاں تک نہیں ہے. جب وہ آپ کی پکچرز دیکھیں گے، جب وہ آپ کے اسٹائل دیکھیں گے، جب وہ آپ کی لگژریز دیکھیں گے تو یقین مانیے اس سے ان کے دل کو ایک بہت گہری چوٹ لگتی ہے. اس سے ان کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہوتا ہے. اس سے ان کے اندر ناکامی کا ایک جذبہ جو ہے وہ ابھرتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی، انجانے میں بھی ہم بہت سے لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کا دل ہم دکھا رہے ہوتے ہیں. اور کہنے کو تو ہم ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں اور ہم نے تو کوئی بھی غلط کام نہیں کیا، لیکن بہرحال اس میں قصور ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا بھی ہے. ہمارے لوگ دینی تعلیم سے بالکل بے بہرا ہیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے اور اس کے اوپر کچھ موٹیویشنل سپیکرز نے، یہ موٹیویشنل سپیکرز میں سے بہت سے، اکثریت تو ایسی ہی نظر آتی ہے کہ جو موٹیویٹ کرتے ہیں کس بات پر؟ ان کی موٹیویشن کیا ہے؟ ان کی موٹیویشن ہے دنیا کماؤ، دنیا سے محبت کرو، دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے. اگر تم دنیا میں پیسے نہیں کما سکے تو تم ایک ناکام انسان ہو. اگر دنیا میں تمہیں کوئی عہدہ نہیں مل سکا، اگر تم دنیاوی اعتبار سے ترقی نہیں کر سکے تو تم بالکل ایک ناکام انسان ہو. میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا کی تعلیم کے لیے یا دنیا کی مال و متاع کے لیے سٹرگل نہ کریں، یہ ہرگز میرا مطلب نہیں. لیکن ہمارے موٹیویشنل سپیکر جو ہیں وہ اسی کو سب کچھ بنا رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو اصل کامیابی ہے، جو دین کی کامیابی ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اصل کامیاب وہ ہے جو قیامت کے روز جہنم سے بچ گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری کامیابی اور ناکامی کا معیار دنیا نہیں ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی دنیا کمائی تھی. ہمارے صحابہ اکرام
حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ دیگر تمام صحابہ کی آپ زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے لوگ کتنے کو مالدار تھے، کتنے کو ان کی کوٹھیاں تھیں، کتنے کو ان کے گھوڑے تھے، کتنے کو ان کے اونٹ تھے، وہ ایک بہت سادہ زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ گو کہ ان کے قدموں کی خاک تھے کیسر و کسریٰ کے تخت اور کیسر و کسریٰ کے ہیرے اور جواہرات، لیکن ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ انتہائی سادہ تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن رکھا تھا کہ عمر، یہ دنیا کے جاہ و جلال، تن آسانیاں، عیش و عشرت، یہ تو اللہ نے کافروں کے لیے رکھی ہیں، ہمارے لیے تو اللہ نے آخرت میں نعمتیں رکھی ہیں، اور آخرت میں وہ جنت ہمارا مقام ہے جہاں ہم جو خواہش کریں گے اللہ رب العزت ہماری اس خواہش کو پورا فرمانے والا ہے۔ وہ اللہ کی مہمان نوازی ہے، اللہ میزبان ہوگا اور ہم مہمان ہوں گے، وہاں پر ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ نہیں تم نے نماز نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، خیر ہے، پھر کیا ہوا، اگر تم فجر کے نمازی نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تم اچھے کمانے والے نہیں ہو، تو اگر تمہیں آن لائن بزنس کرنا نہیں آتا، اگر تمہیں جو ہے وہ ای کامرس کا نہیں پتا، اگر تمہیں فری لانسنگ کا نہیں پتا، تو سمجھ لو کہ تم دنیا کے نکمے ترین انسان ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ کنسیپٹ جو ہے کہ دنیا کو ہی سب کچھ بنا دینا، دنیا کے لیے ہی ساری محبتیں اور چاہتیں جو ہیں وہ سمیٹ لینا، یہ وہ چیز ہے جس نے آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو بھی ڈپریشن اور پریشانی کا شکار بنا دیا ہے، اور اسی پریشانی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے خودکشی میں، تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے بچوں کی جوانی کے اندر اموات میں، ڈپریشن کی وجہ سے اموات میں، اور اسی وجہ سے بہت سے نوجوان جو ہیں وہ اپنی اصل صلاحیتیں جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ نکھار نہیں سکتے، ان کو بھی جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ ناکامی کا احساس جو ہے وہ انسان کو لاغر کر دیتا ہے، انسان کو مفلوج کر دیتا ہے۔ جبکہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ دین اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کی 2 رکعتیں دنیا اور اس میں پائی جانے والی جتنی بھی آسائشیں ہیں ان سے زیادہ قیمتی ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، درمیانی نماز جو ہے یعنی عصر کی نماز، جس کی عصر کی نماز رہ گئی وہ سمجھ لے کہ اس کے پاس اگر پوری دنیا بھی ہو اور دنیا جیسی اور نعمتیں بھی اس کے پاس ہوں، یا دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ سارا اس کے پاس ہو، اس سب کا مالک ہو، تو سمجھ لے کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی نا، وہ سمجھ لے کہ اس کا اس سے بھی بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ لیکن وہ حقیقی نقصان جو ہمارے نقصان ہیں ان کی ہمیں پرواہ ہی نہیں رہی، ان کی ہمیں فکر ہی نہیں رہی۔ اور اگر علماء کرام دین کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو نماز کی اہمیت کا بتاتے ہیں، لوگوں کو عبادت کی اہمیت کا بتاتے ہیں، دنیا کی حیثیت جو ایک مچھر کے پر سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے، جب لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، تو یہی موٹیویشنل سپیکرز کو سننے والے نوجوان اور ان کو سن کے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جانے والے نوجوان، وہ سمجھتے ہیں کہ علماء جو ہیں یہ تو پرانے خیالات کے لوگ ہیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، ان کا دائرہ کار ابھی صرف عبادت تک محدود ہے، ان کو کیا پتا کہ دنیا کیا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور دنیا کی ترقی جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور سائنس جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ بھائی اگر سائنس پڑھنی ہے تو کیا سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ نماز نہ پڑھنا؟ اگر سائنس سیکھنی ہے تو کیا سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ شراب پینا ضروری ہے؟ اگر سائنس سیکھنی ہے تو کیا سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ ملحد بن جاؤ، اللہ کا ہی انکار کر دو؟ اگر تم نے ای کامرس میں ترقی کرنی ہے، اگر تم نے کسی بھی شعبے کے اندر ترقی کرنی ہے، تم نے کیمسٹری میں ترقی کرنی ہے، تم نے فزکس میں ترقی کرنی ہے، تم نے بائیو میں ترقی کرنی ہے، تمہیں اور جدید علوم جو ہیں وہ بہت سے پتہ لگ گئے ہیں، تو کیا یہ اس بات کا متقاضی ہے
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھی انحراف کر لیا جائے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو میں آج کی گفتگو میں آپ احباب کو یہی پیغام جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا، ان کا ایک قول ہے کہ جو شخص دنیا سے جتنی محبت کرتا ہے وہ دنیا کے لیے اتنا ہی آپ کو پریشان نظر آئے گا۔ یعنی دنیا سے جتنی زیادہ محبت ہوگی، دنیا کا غم، دنیا کی تکلیف، دنیا کا نقصان اتنا ہی زیادہ آپ کے اوپر اٹیک کرے گا، اتنا ہی زیادہ آپ کو متاثر کرے گا۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ فانی ہے، میں لاکھوں کروڑوں اربوں کا بھی مالک ہوں گا تو ایک دن چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور اگر میری زندگی میں کچھ اتار چڑھاؤ آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ اصل چیز تو میرے پاس ہے نا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اپنے دین کے اوپر فوکس کریں۔ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں اور آپ کے پاس مال نہیں ہے، بالکل آپ ایک کامیاب انسان ہیں، بالکل نہ سمجھیں کہ آپ ناکام ہیں۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کا کردار اچھا ہے، تو آپ ایک پرفیکٹ انسان ہیں۔ اگر آپ گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق جو اللہ نے رزق آپ کو دینا ہے، آپ رزق حلال کما کے ان کا پیٹ پال رہے ہیں، تو یقین مانیے آپ بہت ہی خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن ہدی الی الاسلام وکان رزقہ کفافا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا اور اسے بقدر کفایت رزق عطا کیا۔ یعنی اگر آپ اپنی فیملی کا ایک اچھے طریقے سے مناسب سی جو ہے وہ ضروریات کے ساتھ بھی ان کا گزر اوقات کروا رہے ہیں اور آپ کو اللہ نے مسلمان بنا دیا ہے، تو آپ بہت ہی خوش نصیب شخص۔ اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ اس لیے یہ بات اپنے ذہن نشین بنا لیجئے کہ ہماری بحیثیت مسلمان ہماری اصل کامیابی جو ہے وہ دین میں ہے، ہماری اصل کامیابی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ دنیا کی دوڑ میں اپنے آپ کو اتنا نہ کھپائیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہمیں ہی کھا جائے، یہ دنیا جو ہے یہ ہمیں اپنا غلام بنا لے، اور اللہ رب العزت کی تقدیر کے اوپر ایمان رکھیں، سٹرگل جو ہے وہ بہرحال جاری رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی قسم کے سوال کے لیے آپ ہمیں کومنٹس میں کومنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں جن کی رہنمائی میں ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جوابات آپ کو دیں۔ آج کا پروگرام بھی ایسے ہی سوالات کی وجہ سے ہمیں آپ کے سامنے رکھنا پڑا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔